समर स्पेशल ट्रांसमिशन अगस्त में मार्च के साथ मैं हूं पारस खुर्शीद। नया पाकिस्तान बनेगा ये अवाम के मफाद में है, तब्दीली आएगी ये अवाम के मफाद में है, इनकलाब आएगा ये अवाम के मफाद में है, कौमी हुकूमत बनेगी ये अवाम के मफाद में है। मियाँ बरादरान को जाना होगा, बादशाहत का खात्मा होगा, करप्शन का एहतसाब होगा, सियानहा मॉडल टाउन का हिसाब होगा, ये अवाम के मफाद में है। सवाल यह है कि अवाम के मफाद में क्या है, इसका फैसला कौन करेगा? क्या धन धौंस और धांधली से आई हुकूमत ये फैसला करेगी? क्या मियाँ बरादरान की बादशाहत ये फैसला करेगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 34 सीटें ये फैसला करेंगी, या कनाडा से आए हुए कादरी साहब ये फैसला करेंगे? अगर अवाम धरने वालों के साथ हैं तो धरने वालों, एहतजाज करने वालों की हिमायत में, हुकूमत की मुखालफत में आज 11वें दिन तक कोई भरपूर अवामी मुहिम क्यों नहीं आई सामने? क्यों पाकिस्तान का हर शहर नहीं चीख रहा कि जाओ मियां नवाज शरीफ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारी हुकूमत की जरूरत नहीं है? और अगर अवाम हुकूमत के साथ है तो धरने वालों, एहतजाज करने वालों की मुखालफत में, हुकूमत की हिमायत में आज 11वें दिन तक कोई भरपूर अवामी मुहिम क्यों नहीं आई? क्यों पाकिस्तान का हर शहर नहीं चीख रहा कि उठो इमरान खान, उठो कादरी साहब, छोड़ो अपनी जिद, जाओ, हम मुतमईन हैं, हमें तब्दीली, आजादी, इनकलाब कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अमन सुकून चाहिए, मुआशी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, माशरती तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। सवाल यह है कि क्या ये सब अवाम को ये कौन दे सकता है? नून लीग का पुराना पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ का नया पाकिस्तान, या पाकिस्तान अवामी तहरीक का इनकलाब? इसी पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमारे साथ चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें शहरियार आफरीदी साहब ने ज्वाइन किया है, और कुछ ही देर में PMLN से हमें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ज्वाइन करेंगे। तारिक फजल चौधरी साहब आज है ना शहरियार आफरीदी साहब, तो जरा मैं उनसे पूछूंगी, आज उन्होंने भी एक रैली की क़यादत की है, लेकिन आपसे मैं शुरू करती हूँ कि हल क्या निकल रहा है? क्या रोज़ाना शाम को ये जलसे करना और तकरीरें करना, इससे मामलात हल की जानिब जा रहे हैं? और इन शाम की तकरीरों और जलसों के अलावा क्या ऑप्शंस हैं हल के आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। आपका इंट्रो बड़ा टची था और मुझे ऐसे ही लगे जैसे मैं अपने जलसे में की कोई तकरीर सुन के अभी आ रहा हूँ। देखिए जी, आपको एक चीज़ मैं बताऊँ कि अभी आपने अपने इंट्रो में दो चीज़ें कही हैं जी, कि एक क्या तहरीक इंसाफ 33-34 MNAs के साथ निज़ाम नया पाकिस्तान बना लेंगे जी, और दूसरी आपने बात की कि PMLN के हक में और PTI के हक में लोग क्यों नहीं निकल रहे, पूरा पाकिस्तान क्यों उठ के सामने नहीं आ रहा। अब पहला जो सवाल जो आपका है कि MNAs जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 68 सालों में एक हुकूमत जो 6 दफा सूबाई असेंबली उनको मिली और 3 दफा वफाक में रहे, उनको 2/3 मेजॉरिटी 2 दफा मिली। उन्होंने एक 33-34 MNAs के आगे सरेंडर किया कि आपके जो डिमांड्स हैं 6 पॉइंट में से 5 हम मानते हैं जी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बन रहे, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, चाहे जो हो। ये सबसे बड़ी कामयाबी है, एक इसकी दलील है कि हमारे निकलने से। और दूसरी कामयाबी आईनी, वो कहते हैं मान लिए हैं आपके मुतालबात, जो एक नहीं मान रहे वो फिर गैर आईनी होगा। देखिए मेरी बात सुने, आईन का भी इसको एड्रेस करते हैं। दूसरी जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमारी वजह से जब हम निकले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्लाह करके, वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो ज्यादा मुल्की दौरों पे बाहर होते थे, उन्होंने ऐवान के अंदर फाटा के मेंबरान भी नजर आए, और एक फाटा के MNA को पिछले दिनों जब उन्होंने बुलाया तो उन्होंने पूरा नाम लिया उनका, और वो बाहर निकल के कहते हैं कि मेरा पूरा नाम इनको आता है, यानी, और इनके मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स 8-6 माह से वो मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, मुलाकात नहीं हो सकी। अब दूसरी बात जो है कि लोग क्यों नहीं निकल रहे। अब PTI कराची, लाहौर और इस एबटाबाद, आज पेशावर, हर जगह निकल रहे हैं। आज सुना कि फैसलाबाद में PMLN, अब इस पिंडी का भी आज पिंडी में भी हुआ है, अगर JUI भी अब लोग निकाल रहे हैं। बिल्कुल, मौलाना साहब ने कहा इससे ज्यादा लोग ला सकता हूं। अब कम और ज्यादा के फिगर्स में नहीं जाएंगे। पारिस, लेट्स से सपोज, खुदा ना खास्ता जैसे लालिक चौक में, लाहौर डिफेंस में PMLN और PTI का आमना सामना हुआ, अगर गॉड फॉरबिड वर्स टू वर्स कोई टकराव होता है, कोई जानो माल का नुकसान होता है, रूलिंग पार्टी, ट्रेजरी बेंच, हुकूमत को नुकसान होगा। अब कॉमन सेंस क्या डिमांड करती है? कॉमन सेंस ये डिमांड करती है कि इन हाउस चेंज जो है, जो 30 दिन के लिए इन हाउस चेंज आप खुदारा
سپریم کورٹ کا کمیشن آپ کہہ رہے ہیں بنا ہوا ہے, لیٹ دیم ڈیسائیڈ. اگر آپ بات کروں, آپ نے ابھی جو دھرنوں کے حوالے سے کیا, اب عمران خان صاحب نے کہا کہ ہماری جو تحریک ہے نا آگ کی طرح پورے پاکستان میں پھیل رہی ہے, اور انہوں نے یہ آرڈر پاس کر دیا ہے کہ دھرنے, احتجاج اور ریلیاں نکالو پاکستان کے مختلف شہروں میں. اور آپ نے ابھی خود ہی یہ ایڈمٹ کر لیا نا کہ آپ کی مخالفت میں, آپ کے خلاف بھی ریلیاں جلسے جلوس اب نکلنے شروع ہو گئے ہیں. ایک ملک کو کس ڈگر پہ آپ لوگ لے جا رہے ہیں؟ اتنے دن سے اسلام آباد مفلوج ہو گیا, اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پورا ملک جو ہے وہاں پہ بھی نظام زندگی معطل ہو جائے, رک جائے, وہاں بھی مفلوج ہو جائے, متاثر ہو, اس سے یہ چاہ رہے ہیں اب آپ لوگ؟ اگر یہی کویسچن والٹائر سے پوچھتا کوئی فرینچ ریولوشن میں کہ بھئی آپ لوگ کسان اٹھ کے اور لوگوں کو الٹا لٹکا رہے ہو, کیا یہ فرانس اس مقام پہ پہنچے گا کہ وہ دنیا کی نظروں میں پرومیننٹ ملک بنے گا؟ اگر یہ کلچرل ریولوشن کا ٹائم ہے, کیا ہم اس نہج پر پہنچ گئے؟ قوموں پہ مختلف نشیب و فراز آتے ہیں. آج پاکستان کی ایک مثال دیتا ہوں, پارس الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید, ان کے بھائی کو مارا جاتا ہے. پرائم منسٹر اپنے بھائی کو انصاف نہیں دے سکتی. ایک الیکٹڈ گورنمنٹ اقتدار میں آتی ہے 5 سال, وہ بے نظیر بھٹو محترمہ شہید کے ان کو انصاف نہیں دے سکتی. آج پاکستان کے لوگ پارلیمان سے اعتماد اٹھ رہا ہے. آج پارلیمان میں بیٹھنے والے لوگ, پرائم منسٹر کنفیوز, وزراء کنفیوز, کنفیوژن اس لیول تک پہنچ چکی ہوئی ہے کہ ان کو الٹیمیٹ سولوشن نظر نہیں آ رہا. اور یہ کیوں ہو رہا ہے پارس؟ اس لیے کہ آج آپ جیسے لوگ, تمام میڈیا, لکھنے والے, بولنے والے, پولیٹیکل پنڈتس, ہر طرف سے مختلف طبقہ فکر کے لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ کیفیت ایک قوم پہ آتی ہے تو وہ کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اس قوم کے لوگ یا بے حس ہو جاتے ہیں یا اس قوم میں رول آف لا ختم ہو جاتا ہے. مجھے سمجھ پتہ کیا نہیں آ رہا کہ اب جب دھرنے کا جواب دھرنا ہوگا, جلسے کا جواب جلسہ ہوگا, یعنی کہ پبلک پریشر کا جواب پبلک پریشر. آپ نے ابھی تشدد کے بیچ میں بات کی, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اگر یہ پرتشدد ہو جاتے ہیں, یہ بتا دیں کہ ذمہ دار اس کا کون ہو؟ دیکھیں, اس کا ذمہ دار اس وقت اقتدار میں حکومت ہے. حکومت کو سلوشن ڈھونڈنا چاہیے. ہم تو روڈوں پہ نکلے ہیں نا. آپ مجھے بتائیں 11 دن سے کوئی خدا نہ خواستہ ایسنٹ ورڈ انسیڈنٹ ہوا ہے؟ ہم بتائیں, مائیں بہنیں ہمارے ساتھ. اچھا ایک اور مثال پارس, پاکستان کی 68 سالہ تاریخ میں مجھے بتائیں کہ ایک ایسا بندہ عمران خان جو کہ وزیرستان اور آج لاہور اپنی بہنوں, اپنے بھانجوں اور بتیجوں اور پورے خاندان کے ساتھ موجود ہو, یہ ایگزامپل آپ کو کہاں سے ملتی ہے؟ لوگ تو اعلان کرتے تھے لیکن آرڈر کر دیا ہے, حکم دے دیا انہوں نے پورے پاکستان میں دھرنوں کا, احتجاج کا. یہ چیز غلط ہے. لوگ آمنے سامنے کھڑے ہوں گے تو یہ پرتشدد بھی ہوگا. جب تک لوگ نہیں اٹھیں گے, اپنی حق کی آواز نہیں اٹھائیں گے. لیکن وہ نہیں اٹھ رہے نا, انہیں نہ آپ سے پرابلم ہو رہی ہے نہ انہیں, وہ کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف کو کہ آپ بھی جاؤ. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب 2/3 میجورٹی ہے ان کی پارلیمان میں, ان کے پاس 200 سے زیادہ قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں اپنے الائنس کے ملا کے. تو اگر پورا پاکستان ان کے حق میں کیوں نہیں ہوا؟ اپنی خواہشات کے لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی انارکی ہو کہ آپ کی خواہشات پوری ہو جائیں. 33-34 MNA سے عمران خان پرائم منسٹر بن جائے گا؟ نہیں, بالکل نہیں. تو یہ کس کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں؟ عام پاکستانیوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ ہم سسٹم پہ سے اعتماد اٹھا رہے ہیں آپ لوگ. نہیں, یہ سسٹم کے ہوتے ہوئے جب MNA فاٹک آتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہائی کورٹ اور آپ کی گورننس, آپ کا پروونشل اسمبلی, آپ کی نیشنل اسمبلی آپ کی پرابلم حل ہی نہیں کر سکتے, وہاں پہ تو 40 FC آ رہا ہے. جب آپ MNA بنتے ہیں, میں MNA بنتا ہوں, مجھے لوگ کہتے ہیں پارس ہماری بجلی نہیں ہے, ہمارا ٹرانسفارمر نہیں ہے, ہمارے روڈ نہیں ہے. اتنا اعتماد نہیں ہے نا, تو پھر آپ لوگوں کو پھر استعفے, وہ آپ لوگوں کو پھر حلف لینا ہی نہیں چاہیے تھا. KPK کی گورنمنٹ آپ کو نہیں بنانی چاہیے تھی. سسٹم پر ہمیں یقین ہے, لیکن سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. سسٹم تو ایسے ٹھیک ہوگا, یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دے کے سسٹم ٹھیک ہوگا. اسی طرح ٹھیک ہوتا ہے قومی ابھی تک نہیں ہوا. 11واں دن ہے آپ کو. عمران خان صاحب نے مزید اور ٹائم کی بات کر دی ہے. عوام بہت پریشان ہے, مفلوج ہو گیا اسلام آباد, محاصرے میں اسلام آباد کے لوگ. پارس بہتر مستقبل کے لیے ایک مثال آپ کو پتہ ہے اس وقت کتنا نقصان ہو چکا ہے پاکستان کا اس وقت. دیکھیں یہ اس وقت کیوں نہیں آواز اٹھائی گئی کہ 85,000 فی پاکستانی مفروض ہو گیا ہے, 61% ہمارے لوگ بلو پاورٹی لائن رہ رہے ہیں. آج مجھے ایک مثال, پاکستان کا ایک ان پڑھ, ایک عام انسکلڈ بندہ دیار غیر میں جاتا ہے, 10 سال 12 15 سال اپنے پیاروں سے دور رہتا ہے, 15 سال بعد اس ملک میں اپنے علاقے میں خان ہوتا ہے, وہ اپنے ماؤں بہنوں اور بھائی اور بچوں کو چھوڑ کے قربانی دیتا ہے. ان تمام چیزوں کی وجہ نواز شریف ہے جی, ان تمام وجوہات ان کی وجہ میاں محمد نواز شریف اور وہ لوگ جن کا ہونے کا یقین پیسے اور امریکہ سے ہے.
ان کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, سسٹم تو نہیں ہے نا اس کی وجہ, میاں محمد نواز شریف سسٹم کو خراب کیے, سسٹم کو ٹھیک کرنے نکلے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, وہ پیپلز پارٹی وہ آپ دیکھیں, تو اس کو بھی بولیں, آپ وہ دیکھیں تمام پولیٹیکل جو ہمارے خلاف ایک ہوئے ہیں وہ چور کا بھائی گرا کٹ, یعنی کہ حامد رضا صاحب, کیا آپ کا دھرنا ان قریب ختم ہو سکتا ہے؟ کیا آپ لوگ کوئی حل نکال رہے ہیں؟ آپ لوگوں کی طرف سے اس بات کی کوئی امید رکھی جائے, یا حکومت کے خاتمے کے بعد ہی آپ اٹھیں گے یہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارے سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پہ انوائٹ کیا. آپ نے بڑا خوبصورت انٹروڈکشن دیا, اور اس میں صرف ایک چیز سے مجھے اختلاف تھا. جی پلیز. میں چونکہ ہمیشہ اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے گفتگو کرتا ہوں, اور آپ کے علم میں پرسنالٹیز پہ نہیں جاتا. ڈاکٹر صاحب کا جب بھی تذکرہ آتا ہے, میں آئی ایم ناٹ فرام ہز پارٹی بیسکلی, لیکن کینیڈا پلٹ انہیں کہہ دیا جاتا ہے, تو پھر میاں صاحب کا تعارف کرواتے بھی انہیں جدہ پلٹ لازمی کہا جائے, اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب بھی ہی واز اے پاکستانی نیشنل, میاں صاحب واز اے پاکستانی نیشنل ایز ویل. تو ڈاکٹر صاحب سے زیادہ وقت انہوں نے جدہ میں گزارا ہے, اور ڈاکٹر صاحب کی لیکن ڈیول نیشنلٹی میں وہ پاکستانی نیشنل بھی ہیں, پاکستانی نیشنل بھی ہیں, لیکن اگر دوسری نیشنلٹی کا ذکر ہو جائے تو اس میں کیا؟ میاں صاحب کی ساری فیملی پاکستان میں نہیں ہے. میاں صاحب تو میاں صاحب تو جن لوگوں کو انہوں نے اپنی فیملی کو سٹیک ہولڈر بنایا, وہ تو باہر کی نیشنلٹیز لے کے بیٹھی ہوئی ہے نا. ایک چیز دوسری میں آپ کو بتاؤں, آپ نے یہ بات کی تھی کہ یہ نیشن وائڈ کیوں نہیں موومنٹ جاری. دیکھیں انفارچونیٹلی اس موومنٹ کو پچھلے چند دنوں میں ایک سیکٹیرین یا اس قسم کا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی, اور آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ سے پرستہ روز اور گزشتہ روز بھی اس قسم کی ایک سٹرگل ہوئی. ہم نے آج وائس آف شہداء کا, سنی اتحاد کا, مجلس وحدت مسلمین کا, اور پاکستان عوامی تحریک کا ایک اجلاس ہوا ہے. ابھی انشاءاللہ رات گئے ایک اور میٹنگ ہوگی, کل پریس کانفرنس ہے, اور کل پریس کانفرنس میں ہم کراچی سے سٹارٹ کر رہے ہیں دوسرا بڑا دھرنا, اور وہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ وہ معاملہ نہیں. اب دیکھیں اس کے اندر کچھ چیزیں مد نظر رکھنی پڑتی ہیں. ہم خود چاہتے یہ ہیں کہ ہماری جو آواز ہے وہ پورامن طریقے سے سن لی جائے. ہم اسے پورے پاکستان میں لانا نہیں چاہتے, اس چیز کو مد نظر رکھیے گا. دوسرا میڈیا کے پاس میں آپ سے ہی بات کروں گی, ابھی مجھے بتائیں, آپ کو ان لوگوں کا احساس ہے جن کو اتنی دور سے آپ لوگ لے کر آئے ہیں, ان کی خوراک کا مسئلہ ہو رہا ہے, ان کی صحت کا مسئلہ ہو رہا ہے, مانا وہ آپ لوگوں سے کمٹمنٹ ہے ان کی, لیکن ان کے کمیٹڈ ہونے کا آپ ان سے کتنی قیمت لیں گے؟ آپ میں بھی آپ کے سامنے 102 بخار کے ساتھ بیٹھا ہوں. راستے واپسی کے کھلے ہیں, آنے کے بند ہیں. آپ جائیں, جا کے لوگوں سے کہیں چلے جائیں, بائی فورس تو نہیں بیٹھا. میں کیوں کہوں؟ وہاں پہ ایک ایسی بچی بیٹھی ہوئی ہے جس کی ماں کو منہ میں گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا, وہ یہاں پہ آ کے کہتی ہے مجھے اس کا خون چاہیے, مجھے انصاف چاہیے. میں اس کو کیا جسٹیفیکیشن دوں گا؟ میں اسے کیوں کہوں کہ تم واپس چلے جاؤ؟ وہ پاکستان کے آج طاقت کے ایوانوں سے اپنا انصاف اپنی ماں کے خون کا انصاف لینے کے لیے آئی ہے. وہ 25 لوگ جو مار دیے گئے وہ یہاں پہ انصاف کے لیے آئے ہیں. ہم انہیں کس طرح کہہ دیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں؟ کامیاب ہو گئے گورنمنٹ کے ساتھ, کوئی ایسی راہ نکل آئی, پھر آپ اس بچی کو کیا جواب دیں گے کہ ہم اتنے دن 11 دن آپ کو بٹھا کر ہم بغیر کسی سالڈ چیز کے واپس نہیں جائیں گے. یہ چیزیں میں رکھیے گا. ایف آئی آر باقاعدہ لانچ ہوگی, یا ایف آئی آر اگر اس وقت لانچ کر لی جاتی تو شاید یہ معاملہ ثانیہ لاہور کے حوالے سے اس نیج تک پہنچتا ہی نہ. اب میری عرض سن لیں, میں دیکھیں آپ کو صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اسی پاکستان کے اندر, اسی آئین کی چھتری تلے کسی جگہ پہ نہیں لکھا کہ آپ نے ایک چیف جسٹس کی بحالی کی موومنٹ چلانی ہے. وی ور دا پارٹ آف دیٹ ٹائم. کسی جگہ پہ یہ نہیں لکھا کہ آپ نے محترمہ بینظیر بھٹو کی الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف تحریک نجات چلانی ہے. جب ہم نے اس وقت چلائی تو جائز تھا. آج کوئی اور شخص آ کے وہ بات کر رہا تھا, وہ ناجائز ہو گیا. ہمیں اپنے رویوں کو تھوڑا اس لحاظ سے بھی جج کرنا چاہیے کہ ہم چند دن پہلے کسی کو گھسیٹنے کی بات کرتے ہیں, چند دن کے بعد اس کو کھانوں کی میز پہ بلاتے ہیں. یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ایک حیثیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ان چیزوں کو مد نظر, اگر ہم کل اسی ریڈ زون کے اندر افتخار صاحب کے لیے موومنٹ چلا رہے تھے تو وہ کیسے جسٹیفائیڈ ہے؟ سیاست میں کوئی حرف آخر تو پھر اسی آپ حرف آخر کیوں مان رہی ہیں؟ میں نہیں مان رہی. میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی گورنمنٹ ایف آئی آر کاٹ دیتی ہے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کارروائی ہوتی ہے, تو کیا وہ قومی حکومت کا مطالبے سے آپ پیچھے ہٹ جائیں گے؟ نہیں, میں آپ کو ایک بات عرض کروں. دیکھیں, میں چونکہ مذاکراتی کمیٹی کا خود حصہ ہوں, اور اس کے اندر بھی جس وقت 2 مرتبہ مذاکراتی کمیٹی آئی تو وہ بغیر کسی مینڈیٹ کی تھی. آج خارا صاحب تشریف لائے, ہم تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور خوش دلی سے اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا ایک ویو پوائنٹ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ باقی تمام چیزیں چھوڑ دیں, آپ یہ بتلائیں کہ عدلیہ کی بحالی یا عدلیہ کے آرڈرز پہ تو ہم سب اس کو پابند کرنے, اس کو فالو کرنے کے پابند ہیں. سیشن جج صاحب نے ایک آرڈر کیا تھا کہ آپ ایف آئی آر کاٹیں, وہ 7 دن کیوں نہیں کٹی؟ پھر اس کے خلاف میری عرض سن لینا, میری بات سن لیں. کسی کے پلان کی بنیاد کے اوپر آپ 7 دن تک کسی ایف آئی آر کو پینڈنگ نہیں کر سکتے. اس ملک کے اندر روز ایف آئی آرز کٹتی ہیں.
پھر جس طریقے سے ہائی کورٹ میں اس ایف آئی آر کے خلاف جس طرح ایک اپنا جسٹس صاحب کی رخصتی میں کینسل کر کے تھوڑا کر کے انہیں لایا گیا، قائم مقام چیف جسٹس بنایا گیا، اور پھر ان کے ذریعے جناب اب کل منڈے کو دوبارہ ہیئرنگ ڈیٹ لگا دی گئی، اس کی نتیجے میں ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ موجودہ حکمرانوں کے ہوتے ہوئے جسٹس نہیں مل سکتا. یعنی جہاں ایک سنگل ایف آئی آر نہیں لانچ ہو سکتی وہاں پہ جسٹس کہاں ملے گا ان کی موجودگی کے اندر. اس لیے ہم اپنے مطالبے پہ قائم ہیں، وہ مطالبہ پورا ہوگا تو جائیں گے. لوگ جا سکتے ہیں. ایف آئی آر لانچ ہو جاتی ہے پھر کوئی کول ڈاؤن ہوگا معاملہ. تو آپ کا بیسک پوائنٹ ہے کیا سانحہ ماڈل ٹاؤن ہے یا قومی حکومت ہے؟ نہیں، اب یہ دیکھیں نا، سانحہ لاہور کو آپ قومی حکومت کے ساتھ اٹیچ نہ کریں پلیز. آپ چلیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ مجھے کوئی فریم ورک دے دیں جس طریقے کے اندر ہمیں جسٹس مل سکتا ہے. میرے پاس یہ پوائنٹ ہے، میرے پاس یہ لاجک ہے، یہ دلیل ہے کہ 7 دن ایف آئی آر نہیں کٹی، 10 دن تک شہداء کنونشن کے موقع پر ماڈل ٹاؤن کا محاصرہ کیا گیا، سب کوئی پنجاب گورنمنٹ کے علم میں تھا. جس طریقے سے وہاں پر لوگوں کو کھانا پانی خوراک رہائش میڈیکیشن ہر چیز سے محروم رکھا گیا. آپ میری یہ دلیل ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ خالی ایف آئی آر کٹنے پہ کس طریقے سے وہ سارے کا سارا جسٹس سسٹم دوبارہ واپس آ جائے گا. جب ایک بیسک پوائنٹ بتا دیں پھر میں آگے چلوں گی. نہیں کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن بھی ہے، اس میں قومی حکومت بھی ہے. میں آتی ہوں، یہ دونوں چیزیں ہیں آپ کے گورنمنٹ کا بھی خاتمہ کریں گے، سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے جسٹس ہمارا رائٹ ہے نا. جب بے نظیر کے خلاف تحریک نجات چلا رہے تھے تو گورنمنٹ کے خاتمے کے لیے چلا رہے تھے نا، بی بی صاحبہ کو تو بیچنے کے لیے نہیں چلا رہے تھے. اگر اس وقت رائٹ تھا تو اب بھی ہمارا رائٹ ہے. جو کسی کے پاس آرگومنٹ ہے اس کا اعتراض ہو سکتا ہے اس بات کے اوپر، وہ دلائل دے سکتا ہے. دیٹ از رائٹ اینڈ آئی ریسپیکٹ ٹو دیئر پوائنٹ آف ویو. لیکن بات یہ ہے کہ میرا رائٹ ہے. بالکل. طارق علی چودھری صاحب ان کا رائٹ آپ نے دیکھ لیا، انہوں نے بتا دیا. ذرا آپ بھی بتا دیں اس حوالے سے. اور دوسری بات یہ کہ آج آپ نے بھی ریلی نکالی ہے راولپنڈی میں، کیا مقصد ہے اس کا؟ یہ جو ہے کاؤنٹر ریلیز کانسیپٹ جو ہے، اسے کیا شو کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریلی کے حوالے سے آپ کے آخری سوال کا جواب میں سب سے پہلے دے دوں کہ ریلی آج ہم نے اسلام آباد میں نکالی ہے. میرا جو حلقہ انتخاب ہے وہ اسلام آباد ہے، اور اتفاق سے جہاں حامد صاحب اور ان کی پوری قیادت اور ان کے سارے کولیشنز اور شہریار میرے بھائی کے جتنے لیڈرز ہیں انہوں نے دھرنے دیے ہوئے، میرا حلقہ ہے وہ، وہاں پہ ہم نے نکالی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو پھر اس کے پیچھے ظاہر ہے کاؤنٹر آرگومنٹس بھی ہیں. بہرحال سیاسی جواب نہیں، جو انداز گفتگو، جو الفاظ لیڈرشپ کے بارے میں، جس انداز سے یہاں پہ دھرنے جاری ہیں، ان ساری چیزوں کے حوالے سے جو ہمارے ورکرز ہیں ان میں بڑا ایک اشتعال تھا، بڑا ایک اینگر تھا. یہ روایت آپ ہی لوگوں نے ڈالی ہے انہیں اکٹھا کر کے. نہیں، یہ روایت میں آپ کو بتاؤں کہ پھر جو لڑکانہ میں تقریریں ہوئی میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس سے پہلے جو مختلف زبانیں تقریر کر کے چھوڑے نا، مجھے ذرا جواب میں مکمل کر لوں. تو ورکرز میں بڑا ایک اشتعال تھا، اور وہ یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ جناب آپ ہماری قیادت نہ کریں لیکن ہمیں یہ اجازت دے دیں کہ ہم اپنے جذبات کا اظہار کریں. وزیر اعظم صاحب کی بڑی واضح ہدایات تھی، حتیٰ کہ جس وقت واقعہ ہوا گجرانوالہ کا اور اس کے نتیجے میں باقاعدہ ایف آئی آر ہوئی، وہ بندے جیل کے پیچھے گئے. مجھے اس وقت بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کا براہ راست فون آیا کہ چونکہ یہ سارا شو، سارا دھرنا آپ کے حلقے میں ہو رہا ہے، آپ برائے مہربانی کسی طرح کا کوئی ناخوشگوار واقعہ یہاں نہ ہو، جس جگہ ہم کو اجازت دی گئی ہے کوئی احتجاج نہ ہو، راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کیونکہ میرا جو حلقہ ہے وہ رواد سے شروع ہو جاتا ہے، اسلام آباد کا حلقہ ہماری باؤنڈری ہے. اس وقت سے اب تک ہم نے یقینی بنایا کہ یہاں اسلام آباد میں کوئی اشتعال انگیزی، کوئی آپس میں نوک جھونک، کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا یہ بالکل نہ ہو. آج ان سب ورکرز کو ہم نے اکٹھا کیا. اسلام آباد کے ہماری جو 12 یونین کونسلز ہیں، دیہی علاقے کی ہماری سٹی کے لوگ تھے، سب جمع ہوئے. انہوں نے کافی بہت بڑی تعداد میں، اور میں اگر مبالغے سے کام نہ لوں، آپ کے چینلز موجود تھے، آپ پارا میں ذرا ہماری ریلی بھی دیکھ لیں کہ کس جگہ سے شروع ہوئی اور کہاں پہ تھی، اور طاہر القادری صاحب جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ فاصلہ بھی ذرا ناپ لیں. لیکن ان سب کو ہم نے ایک ہی پیغام دیا کہ ہماری بھی آپ سے درخواست ہے اور قائد محترم کا حکم ہے کہ کوئی اشتعال انگیزی، کسی طرح کا کوئی جذبات، نقصان دہ نہیں ہے. زیادہ نقصان آپ لوگوں کو پہنچے گا، حکومت کو. وہ تو آلریڈی دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. جس جگہ آج ہماری ریلی تھی اس سے یہ دھرنا جو ہے یہ چند 100 گز کے فاصلے پہ ہے. لیکن کیا کوئی ایسی کوئی نعرہ بازی، کوئی ایسی کوئی تنقید جو شدید تنقید ہو، جو نازیبا الفاظ ہو ان کی قیادت کے بارے میں؟ ہمیں تو بڑی واضح ہدایات ہیں. ہم جب بھی اپنے جلسے میں بات کرتے ہیں، پروگرام میں بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں، ہم نے کبھی کوئی نازیبا لفظ استعمال نہیں کرتے. اور آج بھی بڑی پرامن تھی، کسی حوالے سے بھی اس میں کوئی اشتعال انگیزی نہیں تھی. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات اگر بریک کے بعد آپ بتا دیں تو ذرا تفصیل سے بتا دیجیے گا. لیکن عوام یہ جاننا چاہ رہی ہے. نہیں موقع ملے گا انشاءاللہ کہ عوام کا پیسہ جا کہاں رہا ہے، یہ ذرا بتائیے گا عوام کو. بڑھتے ہیں، دیکھتے رہیے گا سما.
طارق حمزہ چودھری صاحب بات اپنی مکمل بھی کر لیں اور ساتھ ساتھ وہ حکومت گرائے بغیر نہیں جائیں گے, وہ استعفیٰ لیے بغیر نہیں جائیں گے, دونوں کو کیسے منائیں گے, آپشنز بھی ذرا بتائیے گا. اگر کبھی بھی کوئی کمیٹی بنتی ہے, کوئی کمیشن بنتا ہے, کوئی اتحاد بنتا ہے, اس کے کچھ ٹی او آرز ہوتے ہیں, ٹرمز آف ریفرنس, یعنی کن حدود کے اندر رہ کے آپ کے اختیارات کیا ہیں اور آپ نے کیا بات کرنی ہے اور اس معاملے کو کیسے آپ نے بڑھانا ہے. اس تمام سچویشن جو ٹی او آرز ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلی بات یہ کہ ون ون سچویشن ہونی چاہیے جی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے, اس ملک کے لیے. خدا نہ خواستہ اگر ہمیں بھی ضرورت ہے, افغانستان میں جیسے ابھی دھاندلی کے الزامات لگے, جان کیری صاحب آئے, میں آپ کے پروگرام میں شاید دوسری تیسری دفعہ یہ بات کر رہا ہوں, مجھے دکھ ہے اس بات کا, کافی ایگزامپلز دیتے ہیں پی ایم, اس لیے کہ افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی آپ دیکھیں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز, ان کے سربراہان آپس میں اسمبلی کے باہر بھی مل رہے ہیں, اسمبلی کے اندر بھی جمہوریت کے لیے, ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. پاکستان کے سیاسی لوگوں کو سیاسی قد کے حوالے سے اتنا بونا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ہمیں امریکہ سے آ کے کوئی ہمارے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے. ہمارے اپنے لوگ کریں نا, سعد الحق صاحب لگے ہوئے ہیں, مولانا فضل الرحمان بات کر رہے ہیں, سارے کر رہے ہیں, زرداری صاحب آئے ہیں, انہوں نے بات کی ہے, پولیٹیکل فورسز جمع ہو رہی ہیں. اسی طرح فوج کا بھی اپنا ایک کردار ہے. میں کھل کے بات اس لیے کر دی ہے کہ لوگ ابھی کو تھرڈ امپائر کہتا ہے جو انگلی کھڑی کرے گا, بھائی کھل کے بات کرو. وہ کل شام کو کھڑی کرنی تھی, شام کل گزر گیا, تھرڈ امپائر کی آواز بھی نہیں آئی, اس نے انگلی بھی نہیں کھڑی کی. واپس آئے گا تو اس سے پوچھیں گے کہ آپ کو بہتر پتا ہوگا. یہ ٹی او آر میں سے ایک بات. دوسرا جو ٹی او آر ہے جی وہ یہ ہے کہ ڈائلاگ ڈائلاگ ڈائلاگ. ہماری جو زرداری صاحب سے میٹنگ ہوئی اس میں سب سے خوبصورت بات ایک ہی جملہ مجھے اچھا لگا, اچھا کہ جی بات ختم ہونی ہے, مذاکرات مذاکرات مذاکرات. وہی ہماری ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم جس حد تک پیچھے ہٹ سکتے ہیں ہم ضرور ہٹیں گے. اس سے پیچھے ایک دیوار ہوتی ہے, اس کے ساتھ بھی ہمیں لگائیں گے, ہم لگ جائیں گے. ان کے پہلے مطالبے سے لیکن دیوار سے پیچھے جانا تو ظاہر ہے ان کے لیے بھی مشکل ہے, ہمارے لیے بھی مشکل ہے. ان کے پہلے مطالبے سے کچھ پیچھے ہٹ سکتے ہیں, پہلے والا باقی 5 مان لیا. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو خاصی انہوں نے لچک دکھائی ہے. پہلے یہ کلی طور پہ وزیر اعظم صاحب کا استعفیٰ مانگ رہے تھے جی, اب انہوں نے کہا جی 1 مہینے کے لیے رخصت کے لیے مستعفی ہو جائیں. بس دیکھیں نا کافی حد تک لچک آئی ہے. ہم بھی دیکھیں گے کہ ان کو ہم کتنی گنجائش دے سکتے ہیں اس پہ, اسی بات پہ. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ اپنی ڈیمانڈز میں اگر وہ لچک دکھا رہے ہیں تو جس حد تک ہم پیچھے ہٹ سکے ہم ہٹ رہے ہیں. لیکن پیچھے تو ظاہر ہے دیوار سے پیچھے تو کوئی نہیں جا سکتا, نہ یہ جا سکتے ہیں نہ ہم جا سکتے ہیں. میں نے اپنی ابھی آج کے پروگرام میں نے یہ گزارش کی, دیکھیں اس طرح ممکن نہیں ہے. مثال کے طور پہ شہریار خان الیکشن لڑ کے آئے ہیں, حامد صاحب کے والد صاحب ہمارے بہت قابل احترام تھے, ہماری جماعت میں رہے, میں ان کا بڑی عزت, میں تو پیری مریدی والا تعلق تھا. آپ بھی لڑے ہیں ماشاءاللہ, ہلکے کے ہیں, جو ہوئی ہے وہ میں بتاؤں گا. میں 3 الیکشن لڑ چکا ہوں, 2 میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. 3-3.5 لاکھ ووٹ ہوتی ہے ہمارے حلقے کی, قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ اسے گننا شروع کریں نا تو ایک حلقے میں گننے میں آپ کو 7 دن لگتے ہیں. جتنی آسانی سے انہوں نے کہہ دیا جعلی مینڈیٹ, ایک سنیں نا, جس کو انہوں نے آرام سے کہہ دیا. بارہ ان کا یہ کہنا ہوں گا کہ میں نے آپ کے پروگرام میں یہ بھی کہا, میں نے کہا آپ کے پروگراموں کی یہ خوبصورتی یہ ہے, نہ کوئی دلیل چاہیے, نہ کوئی ثبوت چاہیے, نہ کوئی جو منہ میں آئے انسان کہہ دے. عدالت میں ثبوت چاہیے. لے آئے تو میں شہریار کی بات نہیں کر رہا. میں نے کل ایک پروگرام میں کہا, میں دہرا دیتا ہوں, حالانکہ انہوں نے کہا جی یہ بریکنگ نیوز ہے. میں نے کہا جی آپ چلائیں. میں نے یہ کہا جی کہ عمران خان صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہیں, ٹھیک ہے, لانگ مارچ سے پہلے, یہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں آپ سے, بڑی اہم بات میں آپ سے کر رہا ہوں. میں نے کہا جی آپ وہ سارے ثبوت لیں, اس بات کے اوپر نہ رہیں کہ الیکشن کے بعد سیاسی جماعتوں نے یہ کہہ دیا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. اس کے بعد ان سیاسی جماعتوں نے الیکشن ٹریبیونل میں کیسز کیے, 75% کا فیصلہ ہو گیا, پھر 2 NGOs کا اپنے نام لے دیا کہ انہوں نے الزامات لگائے. اس پہ تو وزیر اعظم نہیں جائیں گے. لیکن میں نے یہ کہا کہ لانگ مارچ سے پہلے اور لانگ مارچ کے دوران خان صاحب نے, میں بڑا اہم جملہ آپ سے بات کر رہا ہوں, انہوں نے کہا جی میں اسلام آباد پہنچ کے میں وہ اپنا ثبوت دوں گا, اور بڑے ٹھوس ثبوت ہیں. میں نے کہا وہ سارے ثبوت لے آئیں, بنی گالا کے گھر سے نکالیں, اگر وہ ثبوت ویلڈ ہیں میں آپ کو وزیر اعظم کا استعفیٰ لے دوں گا. وہ کہہ رہے ہیں گواہ بھی پاس ہیں لیکن وہ میاں محمد نواز شریف کے ڈر کے مارے بولیں گے نہیں, استعفیٰ میں لے دوں گا. آپ وہ ثبوت لے کے آئیں جس کا آپ نے قوم سے وعدہ کیا ہے. آپ جج بن جائیں پلیز, نیوٹرل. ثبوت نہیں لائے ہیں ابھی تک سامنے. ابھی ثبوت پیش کرتا ہوں. ابھی آپ کو ایمانداری سے پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. لیجیٹمیسی چیلنج کرتا ہے الیکشن کمیشن نادرا کے ڈیٹا کی, کون, انٹیریئر منسٹر جی, انویریفائڈ ووٹ 60 سے 70 ہزار ہر حلقے میں. پھر کیپٹن نہ میجر طاہر اقبال MNA 4 دن پہلے انہیں قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے. تیسرا پوائنٹ, الیکشن ٹریبیونل
تمام پولیٹیکل پارٹیز الزامات لگاتی ہیں جو انہوں نے بات کی ہے. اب الیکشن ٹریبیونل کا رزلٹ دیکھیں اور پلیز اپنی ریسرچ ٹیم سے کہیں کہ یہ ڈیٹا نکال دے. الیکشن ٹریبیونلز کہتے ہیں کہ جو 37 مختلف ہم نے کیسز حل کیے ہیں اس میں 23 کیسز ہم نے سمپلی سیٹ اسائڈ کیے ہیں, ریجیکٹ کیے ہیں. 14 حلقے جو کھلے ہیں 40,000 سے لے کر 80,000 کی سٹفنگ ہوئی ہے اور ووٹ نکلے ہیں, یعنی 100% ریگنگ. اب بتائیں اب یہ اس سے زیادہ کیا ثبوت چاہیے آپ کو؟ میں جواب دے دوں. لیکن گزارش یہ ہے تصدیق شدہ کا ہے, ایک ایم این اے تصدیق شدہ کیا ہو, ایک منٹ اچھا ڈاکٹر میری بات مکمل کریں ڈاٹا بڑا ہے. جو بیگز ہیں جس میں ووٹس پڑے ہوتے ہیں ان بیگز کے سیل کھولے میں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں اور چیز, چیف سیکرٹری پنجاب اینڈ ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب, کیا انہوں نے آن ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو آپ نے ایکسٹرا بیلٹ پیپر جو چھپائے ہیں اردو بازار سے وہ میگنیٹک انک کیوں اس پر کام نہیں کر رہی؟ کہاں ہے, ثبوت نہیں ہے اس کے ابھی. It is on record. It is on record. اردو بازار پنجاب سے بیلٹ پیپرز پرنٹ کرائے گئے ہیں. چیف سیکرٹری ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب, اور پھر اس کے بعد آن ریکارڈ انہوں نے یہ بات کی ہے. آن ریکارڈ مینز اٹ از آن ریکارڈ, سارا کچھ ریکارڈ پہ پڑا ہوا ہے. اب اگر یہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بیلٹ پیپر ہم نے باہر سے پرنٹ نہیں کرائے, آرمی کی نگرانی میں پرنٹ ہوئے ہیں. آپ نے یہ بھی کہا کہ ان کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ ٹھپے بھی انہوں نے خود لگائے ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ اگر آپ کو سیئنگ از بلیونگ پہ یقین کرنا ہے, 26 سے زیادہ ایسی ویڈیوز ہیں جو سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہیں جو ٹھپے لگاتے ہوئے ایک بندے نے 300 ووٹ اور بیلٹ پیپرز میں پکوڑے اور سموسے بک رہے ہیں اور نشان پی ٹی آئی کو ووٹ ڈلا ہوا ہے. سوشل میڈیا پہ تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. پھر آپ نے ون لائنر دینا, میں نے ان سے بات ہمارے بہت پیارے بھائیوں میں سے. جی دیکھیں گزارش یہ ہے کہ مجھے پھر اس بات میں ہنسی آتی ہے کہ ساری باتیں وہی میجر طارق اقبال تقریر کر گئے, ڈاکٹر طارق نے یہاں کنفیشن ہے نہیں, کل یہ اپنے کنٹینر پہ جا کے کہیں گے ڈاکٹر طارق نے پروگرام میں کہا تھا میں استعفیٰ لے کے آ رہا ہوں, وہ آ رہا ہے. بھائی میں نے یہ بات اس لیے کی ہے, وہ ٹھوس ثبوت جو جناب عمران خان صاحب نے عزت مآب نے فرمایا کہ میں قوم کے سامنے پیش کروں گا, سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز میں وزیر اعظم استعفیٰ دے. اب یہ حالت یہاں پہنچ گئی ہے پاکستان کی. پرجری سوشل میڈیا کے اوپر کہاں دیں گے, کیسے دیں گے, جو مزاحیہ پروگرام چل رہے ہیں عجیب و غریب آپ دیکھتے رہتی ہیں, مجھے تو ہنسی آ رہی ہے. این جی او نے بیان دے دیا. ایک منٹ میری بات سنیں. آج کام کرتے ہیں نا, آپ باہر نکلتے ہیں چینل سے, میری جیب میں شناختی کارڈ نہیں ہے, مجھے راستے میں کھڑا ہوا ہے پولیس والا پوچھتا ہے شناختی کارڈ دکھائیں, میں کہتا ہوں جی نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ میں کوئی انڈین ایجنٹ ہوں؟ بھائی نان ویریفائی ہے نا, ویریفائی نہیں کر سکا یہ اپنے ملک کا شہری ہے. نان ویریفائی آپ کے انگوٹھے تصدیق نہیں ہو رہے, تو نان ویریفائی ہو وہ جعلی ہے. نان ویری کا مطلب جعلی ہے. انگریزی کا ترجمہ تو ٹھیک کر لیں, وہ انگریزی ٹھیک کر لیں. 77 سے لے کے آن ورڈز ہر الیکشن کے اوپر ریگنگ کے بڑے سیریس الزامات ہیں اور ہر پارٹی کی طرف سے. میرا خیال یہ ہے کہ اس روایت کو ختم ہونا چاہیے. طارق فضل چودھری صاحب میرے بھائی ہیں, میں ان کو صرف اتنی بات بتلانا چاہتا ہوں کہ میری نیشنل اسمبلی کی کانسٹیچوئنسی کے اندر 11 مئی 2013 کو 2.25 لاکھ ووٹ کاسٹ ہوا ہے. جی 6 بجے پولنگ ٹائم ختم ہوا, 6:15 بجے رزلٹ اناؤنس ہو گیا. اب مجھے بتائیں واٹ واز اے میتھڈ یوزڈ اوور دیئر جس نے 15 منٹ میں 2.25 لاکھ ووٹ کا. یہ بڑا جو زبردست میتھڈ ہے نا, یہ بریک کے بعد ہم ان سے پوچھیں گے کون سا دوسری بات آج ریلی بھی نکالی ہے, اب آگے آپ کے دیکھ لیتے ہیں دیگر سامان. آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے گا جو آپ بتا رہے تھے الیکشنز کے حوالے سے. دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں, اور میرا خیال ہے بینگ سویلائزڈ پاکستانی ہم سب لوگوں کا ایک مطالبہ بھی ہے, جب پچھلے 40 سال سے کیوس میں ہیں, ایک الیکشن کا فیصلہ نہیں ہو پاتا, ہر آنے والی گورنمنٹ کی لیجیٹیمیسی چیلنج ہو جاتی ہے. کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ اس مرتبہ پہلا قدم اٹھاتے ہوئے ٹائم نہیں لگے گا, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ, جتنا خرچہ
صرف اسلام آباد کی سیکیورٹی پہ پچھلے 10 دن میں لگ گیا نا, اس سے آدھے پیسوں میں پورے پاکستان کے تھمب امپریشن کے ساتھ آپ کے ہلکے چیک ہو جائیں گے. پھر آپ وہ کلپریٹس جو بھی ہیں وٹ ایور دے آر, جہاں پہ 60 ہزار ووٹ ان ویریفائڈ ہے, آپ دیکھیں اس ان ویریفائڈ ووٹ سے ایڈوانٹیج کسے ملا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو یہ چیز بھی تو جج کرنی ہے نا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی ان ویریفائڈ ہے, لوزر کے پاس اگر 40,000 ہے, 70,000 وہاں پہ ریگڈ آیا وہ یا ان ویریفائڈ ہے, تو وہ ان ویریفائڈ جو 70,000 ہے وہ تو پھر ونر کے پاس گیا نا, لوزر کے پاس تو نہ گیا. تو یہ ایک میرا خیال ہے اس مرتبہ ود کنسنسس ایک اور بات سب کو آنا چاہیے وہاں پہ. ٹھیک ہے, ایک اور بات, آج خواجہ سعد رفیق کی ملاقات ہوئی ہے قادری صاحب سے. ٹھیک, تو جب ملاقات ہو گئی بعد میں خطاب کیا قادری صاحب نے, تو انہوں نے کہا کہ شریف برادران اگر چل کر میرے در پر آ جائیں تو میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں. تو قادری صاحب کہیں یو ٹرن تو نہیں لے سکتے؟ نہیں, انہوں نے در کی بات نہیں کی, انہوں نے گھر یعنی جس جگہ پہ ہیں کہ ابھی در وہی ہے, نہیں در والی بات چل کے میرے پاس آ میں کبھی تصدیق کچھ بھی کر دیں, مطلب میرے پاس آ جائیں. دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں, ہم نے تو مذاکرات کے دروازے نہیں بند کیے. جس وقت پہلے دن احسن اقبال صاحب اور پوری ٹیم آئی تھی مذاکراتی ٹیم, ان سے ایک لاجیکل پہلا جواب مانگا تھا, اس کے بعد جواب نہیں تھا. آپ نے مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے؟ نہیں بند. ٹھیک ہے, تو پھر یہ آج کیوں انہوں نے کہا کہ شریف برادران اگر چل کر آ جائیں تو مذاکرات کے دروازے تو بند ہی نہیں ہیں, کوئی بھی آ جائے. انہوں نے اسے ایک براڈر پرسپیکٹو دینے کے لیے کہ ہمارے اوپر جو یہ چیز تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم مذاکرات میں ڈیڈ لاک کر رہے ہیں. دیکھیں, جو پہلے دن مذاکرات میں جو نقطہ دے کے بھیجا گیا تھا مذاکراتی ٹیم کو حکومتی, جب دوسرے دن آئے تو ان کے پاس اس پہلے نقطے کا کوئی جواب نہیں تھا. سپوزیٹلی انہوں نے اس کا جواب لے کے آنا تھا. یہ غلط بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ ان کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں تھی, یہی آپ بات کریں نا. تو اگر آپ براڈر اس کی بات کریں تو اس میں کہا جا سکتا تھا کہ نون لیگ میں سے کوئی بھی چل کے آ جائے, بائی شریف برادران نہیں, وہ اس میں انہوں نے سب کو اس کے اندر شامل کیا کہ کوئی بھی اگر آنا چاہے, یعنی اس چیز کو کوئی نہیں کہا, انہوں نے شریف برادران. ہے نا, دیکھیں اب آپ نے پارٹی ہیڈ کی بات ہی لینی ہے نا, آپ اس میں کوئی انسلٹ کا کسی کے ہار جیت کا اس میں کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. انا کا معاملہ ہو سکتا ہے, اس میں میرا خیال ہے اس میں آپ ڈاکٹر صاحب کی اس بات کے بعد آپ انا کو بھی اس کے نکال دیں. سب سے بڑی انا پاکستان کی ہے, پاکستان سے بڑی پارٹی ہیڈ ہوں, پارٹی ہیڈ سے بات کروں گا. پاکستان از سوورن, پاکستان از ایوری تھنگ فار ایوری ون. ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا. اگر اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ بہت ریجڈ ہے, بات نہیں کرتے, تو اس اپنے ریجڈ جو ہمارا پورٹری کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس چیز کو دور کرنے کے لیے کہا گیا کہ اگر وہ بھی آ جائیں تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. عباسی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ لچک نہ ہمارے مذاکرات میں تو نہیں ہے, یہی بات انہوں نے بھی کہی ہے, یہی بات کہی ہے. میری وہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. نہیں, لچک کون سی لچک دیں؟ جو سوال پہلے, اب میں چونکہ اس کمیٹی میں تھا اور میں امانت کے طور پہ اس چیز کو نہیں باہر بریک کر سکتا اور مجھے کرنی بھی نہیں چاہیے, لیکن جو سوالات پوچھے گئے تھے وہ 2 میٹنگز کے بعد وہ ڈیڈ لاک اسی جگہ کے اوپر کھڑا ہوا, اس کا جواب نہیں آ رہا. ہم یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ریجڈ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے لچک کا مظاہرہ نہیں کیا. اب میں کیا سمجھوں؟ نہیں, ریجڈ میں اور لچک میں فرق ہے نا. آپ دیکھیں, ریجڈیٹی یہ ہوتی ہے کہ میں جی اس بندے کی میں انسلٹ کرتا ہوں, میں اسے کچھ سمجھتا نہیں ہوں, وہ میرے پاس آ نہیں سکتا, اس کا کیلیبر نہیں ہے, وہ یہ ہے وہ ہے, اس ایلیمنٹ کو دور کرنے کے لیے. اور جہاں پہ لچک کی بات ہے, قانون کیا کہ تو کسی کی لچک نہیں ہے نا, اور وہ قانون پہلے سب سے یہ کہتا ہے کہ FIR کٹنی چاہیے اسٹریٹ اوے. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کو سیشن جج کے آرڈر کی ضرورت نہیں ہے. آپ آج میں آپ کو یہاں پہ اٹھا کے یہ قلم مارتا ہوں, آپ جا کے ابھی FIR کٹوا لیں, ودن سیکنڈز آپ کی FIR کٹ جائے گی. کوئی آفر لے کر آئے تھے؟ نہیں, ان کے پاس تو کوئی آفر نہیں تھی. میری ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ڈیٹیل ملاقات تھی, اس کے بعد میں تھا, چودھری برادران تھے, راجہ ناصر عباس صاحب تھے, ناصر شرازی صاحب, کوئی ایسی بات. عمران خان صاحب بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ کل شام کو میں پھر کوئی اور بڑا اعلان کر دوں گا اگر 24 گھنٹے کے اندر استعفیٰ نہیں دیا جاتا یا اس طرح کی کوئی اطلاعات ان تک نہیں پہنچتی ہیں تو روز کل شام کی بات کر دی جاتی ہے. آج بھی 8:30 بجے کی تقریر کے حوالے سے کہا گیا تھا. وہ بڑے قابل احترام لیڈر ہیں, لیکن چونکہ طاہر القادری صاحب پچھلی دفعہ بھی یہاں پہ تشریف لائے جب پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں, تو وہ بھی گھنٹوں کے حساب سے ڈیڈ لائن دیتے تھے. وہ قابل احترام ہیں یا نہیں؟ دونوں کے کنٹینر ساتھ ساتھ ہیں, وہ تھوڑا بہت تو اثر ہوتا ہے ایک دوسرے کی کمپنی کا, وہ بھی اب گھنٹوں کے حساب سے ڈیڈ لائنز دیتے ہیں. سوچ رہے ہیں ان لائنز پہ کچھ آپ؟ دیکھیں, میں ابھی ساری باتیں ہوئی ہیں, ساری باتیں ہوئی ہیں آپ کے سامنے, ساری باتیں ہوئی ہیں. یہ جو پیر صاحب ہیں یہ وہ گدی والے پیر نہیں ہیں, بڑے میرے قابل احترام ہیں جی, لیکن آپ اگر کسی پیر سے کہنا اپنی گدی سے 2 دن کے نیچے آ جائے, وہ بھی مائنڈ کر جاتا ہے, وہ بڑا سخت مائنڈ کرتا ہے. نہیں میں گدی نہیں ہوں, لیکن میں مائنڈ نہیں کروں گا. نہیں, میں نے کہا یہ گدی والے پیر نہیں ہے, اس لیے میں نے پہلے وضاحت کر دی. ٹھیک ہے, آئینی جمہوری منتخب وزیر اعظم کے شروع ہو جائیں گے پلیز. نہیں, وہ مائنڈ کریں گے نا پیر صاحب, میں تو یہی عرض کر رہا ہوں. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ کوئی میرے خلاف کوئی فتویٰ نہ آ جائے, لیکن میں نے کہا دیکھیں آئینی منتخب جمہوری وزیر اعظم کو خان صاحب نے کہا جی میں ابھی کل کچھ اور لے کے آؤں گا. ہم تو منتظر ہیں کہ وہ چیز قوم کے سامنے لے کے آئے
جس میں ساری قوم یک زبان ہو کے یہ کہے, پاکستان کا سارا میڈیا یک زبان ہو کے یہ کہے کہ یہ وہ مستند ثبوت ہیں کہ پاکستان میں مسلم لیگ نون دھاندلی میں ملوث ہے, وزیر اعظم دھاندلی کے نتیجے اس کرسی پہ بیٹھے ہیں, تو میں نے ایسی کمٹمنٹ کی ہے کہ اگر یہ ثبوت آپ لائیں گے استعفیٰ میں آپ کو لے کے دوں گا. گھنٹے کا ہونا شروع ہو گیا. لیکن اچھا آپ دیکھیں اب یہ عدالتوں کی بات ہوئی ہے, میں یہ عرض کروں کہ انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ فلانا سیشن جج لاہور میں بیٹھ کے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ دیتا ہے, آپ کو ہائی کورٹ سے کیوں امید نہیں ہے کہ وہ اچھا فیصلہ کرے گی؟ اس کے اوپر سپریم کورٹ ہے, سپریم کورٹ پہ بھی آپ کا اعتماد ہونا چاہیے. ہماری بہت ساری تقرریوں کو سپریم کورٹ جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ کر رہی ہے, بہت سارے فیصلوں کو سپریم کورٹ جو ہے وہ ہمارے خلاف جا رہی ہے. عدلیہ کے اوپر خدا کے لیے میری اپیل ہے بھائیوں سے, ٹھیک ہے, عدلیہ کے اوپر احترام کرنا چاہیے. نہیں, احترام تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن یہ مت سوچیں. اور اس میں اس سوال کا بھی جواب ہے جو شروع میں آپ نے کہا تھا کہ 30 دن کا, کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وزیر اعظم سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے جی کہ وزیر اعظم کو ہم کہتے ہیں جی آپ چلیں 30 دن کے لیے آپ ان کی درخواست ہے, ان کا حکم ہے, آپ رخصت پہ چلے جائیں, سب کچھ کہہ سکتے ہیں. ابھی ہم جو کچھ آپس میں باتیں کرتے ہیں جمہوری جماعت ہے, لیکن میں وہ سچویشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں, فیصلہ آپ فرمائیں, میرا بھائی فیصلہ کر لے جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. جب وزیر اعظم 30 دن کی رخصت پہ جاتے ہیں, اسمبلی میں اکثریت تو ہماری جماعت کی ہوگی, وزیر اعظم ہمارا ہوگا, وہ وزیر اعظم آپ کی اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا جو آپ کا خطرہ ہے جناب کہ نواز شریف اثر انداز ہو سکتا ہے. اشاروں پر چلیں گے نواز شریف صاحب کے, نواز شریف کے ہم سب ورکر ہیں, تو وہ انڈائریکٹلی نواز شریف پھر اثر انداز نہیں ہوگا. اس مطالبے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, درمیانی راستہ نکالیں. صرف ایک منٹ, میں دیکھیں میں ایک بات کر دوں. اور قادری صاحب نے, میں یہ سمجھتا ہوں صاحب آخری بات, قادری صاحب نے جو یہ کہا کہ نواز شریف میرے پاس آئے, انہوں نے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا ہے, یہ کوئی انا والی بات نہیں ہے. لیڈرشپ کے پاس جاتی ہے, وہ جائیں گے. میاں نواز شریف نے یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں, مجھے جانا پڑا تو میں جاؤں گا, عمران خان کے پاس بھی جاؤں گا, قادری صاحب کے پاس بھی جاؤں گا. پھر کس چیز کا ویٹ کریں مزید اور کیا رہا ہے؟ ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ کچھ تھوڑی سی پہلے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کوئی بات چیت طے کر کے ماحول سازگار کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد کچھ جو معاملات درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں, وزیر اعظم کو آنا پڑا تو وہ آئیں گے. دیکھیں پاکستان کے لیے وزیر اعظم کو آنا پڑا تو وہ آئیں گے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک اور بات, وہ بالکل کسی انا کا شکار نہیں ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب نے پی ایم کے کہنے پر وہ ملنے گئے تھے, سنا ہے کوئی خاص آفر یا کوئی ٹینجیبل چیز کوئی آفر کی ہے قادری صاحب کو؟ آج دونوں طرف سے مذاکراتی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں, ہمارے بہت سینئر وزراء اس سے پہلے بھی گئے ہیں, خواجہ صاحب بھی ہماری جماعت کے وزیر, پہلے انہوں نے وہ منع کر دیا, رسانی ہوتی رہتی ہے. کوشش یہی ہے جی کہ پاکستان کی جیتوں کوئی درمیانہ راستہ نکلے, قوم بھی سرخرو ہو, جماعتیں بھی سرخرو ہو. چوئی صاحب میرے بھائی ہیں, بڑی انہوں نے اچھی خوبصورت بات کی ہے. ہائی کورٹ سے میاں صاحب کی موجودگی میں ہمیں انصاف ملنے کا یقین نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ جب سیشن جج صاحب نے آرڈر کر دیا تو وہ ایف آئی آر لانچ ہو جانی چاہیے تھی. وہ 7 دن کیوں نہیں ہوئی, یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے ہمارے انصاف پہ, ہماری جوڈیشری پہ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے اس بات کو, اور پھر جس طریقے سے وہ قائم مقام چیف جسٹس صاحب کو لایا گیا, یہ پریکٹس بتا رہی ہے کہ یہ نہیں ہوگا. میں اور آخری بات جو میں ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, میاں صاحب کے خلاف 2008 کے الیکشن میں جب بائی الیکشن لڑنا تھا میاں صاحب نے NA 123 سے, تو ان کے مخالف کینڈیڈیٹ چلے گئے الیکشن کمیشن میں, الیکشن کمیشن نے انہیں الیکشن لڑنے سے روک دیا, اس کے خلاف سپریم کورٹ نے سٹے دے دیا. آج تک میاں صاحب اس سٹے آرڈر کے اوپر چل رہے ہیں. میاں نواز صاحب بھی, میاں شہباز صاحب بھی. مجھے یہ بتلائیں, یہ کوئی دونوں عام یا معمولی آدمی نہیں ہیں, ایک ملک کے 3ری مرتبہ کے پرائم منسٹر ہیں, ایک بہت بڑی پارٹی کا ان کا ووٹ بینک ہے. اسی طرح میاں شہباز صاحب ہیں, 3ری مرتبہ چیف منسٹر ہیں, آتے ہی جا رہے ہیں. 2008 سے لے کے ایک سٹے آرڈر کی, اس مرتبہ میاں صاحب نے الیکشن سٹے آرڈر پہ لڑا. آپ کا بعد میں لوں گی ابھی شریعہ. اچھا بات یہ ہے کہ پیر صاحب نے یہ فرمایا کہ سٹے آرڈر پہ لڑ رہے ہیں. جب آپ کی آئینی امینڈمنٹ ہوگی اس کے بعد کون سا سٹے آرڈر؟ اب تو پاکستان میں یہ سارے قائرنی امینڈمنٹ یہ ہے ہی نہیں کہ کتنی دفعہ کوئی وزیر اعظم بن سکتے ہیں, تو لہٰذا یہ بات تھوڑا سا ایک لاجیکل جواب دے دیں کہ میاں صاحب کے بعد جو بھی آئے گا وہ ہوگا تو نون لیگ کا. دیکھیں جی, ہم یہ چاہ رہے ہیں بڑا, جب ان ہاؤس چینج آئے گا, میاں محمد نواز شریف صاحب لیٹ سے 30 دنوں کے لیے سائڈ پہ ہوتے ہیں, ان ہاؤس چینج ہوتا ہے, کوئی اور پرائم منسٹر آتے ہیں اور تمام کیبنٹ نے ایک دفعہ پھر اول مستعفی ہوگا, پھر دوبارہ اوت لے گا نئے پرائم منسٹر کے ساتھ. یہ پاکستان کی قوم کو ایک میسج جائے گا کہ نو بڈی از ابو لا. نمبر 1, ایک پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے ان کے ریزرویشنز ہیں, ہمارے ریزرویشنز ہیں.
ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک دفعہ میسج جائے جن کا پارلیمان سے اعتماد اٹھ رہا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو کیس پلیٹ کرنے جا رہا ہوں. جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں تھی تو پی ایم ایل این اپوزیشن میں تھی. دونوں پارٹیوں نے 18 امینڈمنٹ کے بعد اور میثاقی جمہوریت کے بعد ڈیسائیڈ کیا 19 امینڈمنٹ کے بعد کہ ہم الیکشن کمیشن کی تشکیل 9 میں یہ 2 پارٹیاں ریسپانسبل ہوں گی. اس وقت پاکستان میں ریجنل پارٹیز بھی ہیں اور پاکستان میں نیشنل پارٹیز بھی ہیں. اب مجھے بتائیں پی ٹی آئی کو انہوں نے اپروچ کیا فخر الدین ابراہیم کے حوالے سے جن کو ہم نے سپورٹ کیا اس لیے اب الیکشن کمیشن بن گیا. اب آپ نے الیکشن سے پہلے کہا کہ اے ڈی پی ایم کا میں حصہ بنتا ہوں, پھر آپ نے الیکشن میں آ گئے, آپ نے الیکشن لڑا, الیکشن کے بعد آپ نے کہا کہ ایک دھاندلی بھی ہوئی. پی ایم ایل این میں لاسٹ الیکشن کی بات کر رہا ہوں, بہترین مثال دانیال عزیز صاحب, شہاب الدین خان, ان کو 2 پی ایم ایل این کے ایم این ایز ہیں, 2008 سے لے کر ابھی تک ٹریبیونل کے چکر کاٹ رہے ہیں. اب میں جو کیس پلیٹ کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے صوبائی الیکشن کمشنر اور وفاق کا تو انہوں نے پوچھ لیا تھا, ان سب کو کون تعینات کرتا ہے؟ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. باقی پارٹوں سے نہیں پوچھا جاتا. آج اس چیز کی نفی الیکشن کمیشن سے کیسی ہوتی ہے کہ جب آپ 6 ارب روپے الیکشن کمیشن کو میگنیٹک انک کے لیے دیتے ہیں تو کیا آپ کا اخلاقی حق نہیں بنتا تھا کہ آپ اٹارنی جنرل کے تھرو ایک لیٹر پرائم منسٹر انیشیٹ کرتے کہ ٹریبیونلز 120 دن میں فیصلے کریں اور وہ لوگ جو ریسپانسبل ہیں. اب آپ حیران ہوں گی کہ پاکستان میں آروز اگر کرپٹ تھے یا انہوں نے ریگنگ کرائی, الیکشن کمیشن, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کسی کے ماتحت نہیں. سارے مطالبات وہ مان رہے ہیں نا, صرف پہلے مطالبے تھے آپ لوگوں کا ڈیڈ لاک ہے, 33 ممبر کمیٹی نے آج تک کیا کیا ہے؟ ڈیڈ لاک. اچھا ایک بات ابھی آپ نے کہا وہ 30 دن, ایک سیکنڈ ہمیں چھوڑ دیں, آپ فیصلہ کریں. آپ رولنگ پارٹی 2/3 میجورٹی کر رہے ہیں. پرسوں الیکشن بغیر بلایا ہے. دیکھیں پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس کے لیے یہ ٹیبل کر سکتے ہیں اور 120 دنوں میں یہ سینٹ کو بھی بلا لیا ہے. ویسے دیکھیں اجلاس یہ چوتھا اجلاس بار بار بولیں. آرڈیننس کے ذریعے کیا یہ اس چیز کو انیشیٹ نہیں کر سکتے الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ یہ الیکشن کمیشن نل اینڈ وائڈ ہے؟ ایک نیا الیکشن کمیشن, کوئی کنسٹرکٹیو انیشیٹو انہوں نے آج تک لیا ہو مجھے بتائیں. میرا سوال ہے آپ سے, دنیا کے کسی ملک میں الیکشن ریفارمز, ہیلتھ ریفارمز, ایجوکیشن ریفارمز کیا کوئی بٹن دبانے سے آج تک ہوئی؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا, ٹائم چاہیے ہوتا ہے. آف کورس آرڈیننس آپ کو اگر نواز شریف صاحب 30 دن کے لیے آپ لوگ کہہ رہے ہیں مستعفی ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی یہی آپ نے تھوڑی سی لچک دکھائی ہے. مجھے بتائیں قاضی صاحب کو اس چیز پہ منا لیں گے آپ؟ دیکھیں پارس, لیٹ می بی ویری کلیئر, آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, لیکن آپ اینکر صاحبان جو ہیں آپ یہ کوشچن بار بار کر رہے ہیں, اس کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان تحریک انصاف کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, ان کی سوچ ہے کہ ان کے ساتھ سسٹم جو ہے, اس سسٹم میں آپ نے اگر آگے چلنا ہے تو یہ پورا سسٹم ختم کر کے نیا سسٹم لانا پڑے گا. ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت پنپنی چاہیے اور ادارے مضبوط ہونے چاہیے. آپ یہ کہہ دیں کہ آپ ان کی سوچ کے خلاف ہیں, آپ پلیز یہ کہہ دیں کہ آپ ان کی سوچ کے خلاف ہیں اور پاکستان میں جمہوریت چلنی چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت چلنی چاہیے. ان کی سوچ غلط ہے. نہیں دیکھیں میری بات, سوچ ہے. میں صرف ایک جملہ چیلنج از اوپینین. اگر آپ پاکستان میں فریڈم آف وائس اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن ہے, میں کیسے کہہ دوں کسی کے بارے میں یہ جائز حق ہے. میں صرف ایک جملہ عرض کر دوں, آئین پہ یہ بلیو کرتے ہیں. بات کی تائید کرتا ہوں کہ آپس میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ محض اتفاق ہے کہ تاریخ ایک ہوئی, چلنے کا ٹائم ایک ہوا, دھرنوں کی جگہ ایک ہوئی, مارچ ریڈ زون کی طرف اکٹھا ہوا. یہ سارے اتفاقات ہیں, ان میں کوئی تعلق کوئی نہیں ہے. ویسے مطالبات الگ ہیں, وہ قومی حکومت کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں اگر آپ دونوں میں سے کوئی ایک بھی اٹھتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایک بھی وڈرال کرتا ہے تو کیا اس کا ڈینٹ دوسرے کو لگے گا؟ کل اعلان ہوا کسی ایک پہ حملہ ہوا تو دوسرا اس کی حفاظت کرے گا, حالانکہ حملے کی کوئی بات ہی نہیں تھی. ہر اپنے حقوں کے لیے سٹینڈ لیں گے, ہر پاکستانی کے لیے, بالکل ایز سمپل ایز دس. میں یہ ڈاکٹر صاحب کو بتانا چاہ رہا ہوں, اللہ کرے وڈرال بھی اتفاق سے اکٹھا ہو جائے. یہ نیتوں کی جنگ ہے. اگر ہم بدنیت ہوں گے, بات سنیں, یہ نیتوں کی جنگ ہے. اگر ہم بدنیت ہوں گے تو اللہ کی پٹکار ہمیں پڑے گی, اگر ان کی نیت میں فطور ہے تو اللہ کی پٹکار ادھر آئے گی. یہ یاد رکھیں. 11 دن سے مائیں بہنیں بزرگ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو سب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, زلیل و خوار ہو رہے ہیں. کس لیے؟ ان کو کیا فائدہ ہے
کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایم این ایز نے استعفے دیے اس طرح کلیکٹیو؟ ایک نئی سوچ، ایک نئی ریت پیدا ہو رہی ہے پاکستان میں، آپ اس کا گلا گھونٹنا چاہ رہے ہیں؟ عوام کے لیے دھرنے دیے ہوئے آپ نے، اپنے لیے دیے ہوئے آپ لوگوں نے یہ دھرنے. میں نہیں، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ میں استعفا دینے کے بعد مجھے دوبارہ ٹکٹ ملے گا یا میں نہیں بنوں گا یا میں الیکشن لڑوں گا؟ ایک منٹ پاکستان کی، ایک منٹ پارس، ایک چیز کا مجھے جواب دیں، ایمانداری سے بتائیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں ایک ایسا کلچر آج ہے کہ لوگ انٹچیبل بنے ہوئے، 71 نیب کے کیسز، اور پھر جب آپ کو ایک چیف منسٹر کہتا ہے کہ کسی کورٹ سے میرے خلاف کوئی ڈیسیجن آیا تو میں اخلاقی طور پہ مستعفی ہو جاؤں گا. سیشن جج نے لکھ دیا کہ ایف آئی آر کٹنی چاہیے. ہائی کورٹ کا جو کمیشن تھا اس نے ریکمنڈیشن دے دی کہ پولیس نے زیادتی کی. اخلاقی طور پہ ایف آئی آر آج بھی نہیں کٹی، اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کون ہے؟ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک سے باہر جا رہے ہیں، وہ شخص ہائی کورٹ کا جو کہ میں بریک لوں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک کا وڈرال ہوتا ہے تو کیا دوسرے کو ڈینٹ لگے گا؟ صرف یہ بتا دیں. میری بات سنیں، نہیں لگے گا. میری بات سنیں. عمران خان سیکنڈ آلٹرنیٹو پارٹی کی شکل میں 78 لاکھ ووٹ ریگڈ الیکشن میں لیے ہیں. پھر وہ اگر اکیلے بھی ہو نا، اگر اکیلے بھی ہو، ہم پی ٹی آئی کی بات کروں گا، ہم اکیلے بھی ہوں تو انشاءاللہ ہمارا ہونے کے یقین اللہ سے ہم ڈٹے رہیں گے، ہم ڈٹے رہیں گے اور ڈاکٹر صاحب کی باڈی لینگویج چیک کر لیں، ان کو پتہ چل جائے. میں صرف آپ کو ایک بات کہہ دوں، تھوڑا سا نا ہمارے پورے میڈیا نے ایک لوگوں کو دماغ کو کسی اور جانب ڈائیورٹ کر دیا. ہم نظام ختم کرنے کی بات نہیں کر رہے، پاکستان کے آئین کی بات کر رہے ہیں. آئین کے تحت جو چیزیں جس طرح موجود ہیں ان کی پراپر امپلیمنٹیشن چاہ رہے ہیں. آرٹیکل 62 63 کی چھلنی سے گزر کے امیدواران کا انتخاب چاہ رہے ہیں. اگر میاں محمد نواز شریف چلے جاتے ہیں اور گورنمنٹ انہی کی رہتی ہے، آپ مان جائیں گے اس بات پہ؟ یہ پہلے جائیں تو صحیح. نہیں، کوئی ابھی رائے تو ہوگی، کوئی سوچا تو ہوگا آپ نے، یا اسی وقت سوچتے ہیں آپ؟ نہیں، اسی وقت نہیں سوچتے. دیکھیں کوئی بھی کھلاڑی اپنے پتے پہلے تو نہیں. قادری صاحب نے کہہ دیا ہم حکومت کی تحلیل چاہتے ہیں، لیکن قادری صاحب کہہ چکے ہیں ہم حکومت کی تحلیل چاہتے ہیں، ان کے خاتمے کے بغیر ہم نہیں جائیں گے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر بات کریں گے. دیکھتے رہیے گا سما. بھی ہم کر دیں گے. طارق فضل چودھری صاحب، احسن اقبال صاحب نے کہا ہے، وہ ایک سوال انہوں نے پوچھا عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ کیا کسی ایک شخص کے لیے ملک کو داؤ پہ لگایا جا سکتا ہے؟ یہی سوال اگر پاکستان تحریک انصاف آپ سے یہ پوچھے کہ کیا شریف برادران کے لیے ملک کو داؤ پر لگایا جا سکتا ہے، کیا جواب ہوگا ویسے؟ بالکل نہیں لگایا جا سکتا، اس میں کوئی شک کی بات. تو دے دیں استعفیٰ؟ کسی ایک شخص کے لیے ملک کو بالکل داؤ پہ نہیں لگایا جا سکتا. اگر استعفیٰ بحران کا حل ہے، چاہے وہ میاں محمد نواز شریف ہوں، چاہے وہ عمران خان ہوں، چاہے وہ شہباز شریف ہوں، یہ بات بالکل جائز ہے. تو استعفیٰ دے کے ملک کو بحرانوں سے نکال. لیکن گزارش یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو فرد واحد نہیں ہے. میاں محمد نواز شریف ملک کا منتخب آئینی جمہوری وزیر اعظم ہے. مجھے ذرا جملہ مکمل کر، میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں. کل الیکشن ہوتے ہیں، ابھی یہ انشاءاللہ حالات اللہ کے فضل سے انشاءاللہ پاکستان پہ اللہ رحم کرے، حالات بہتری کی طرف جاتے ہیں. آئندہ الیکشن ہوتے ہیں، جس ایوان میں آج نواز شریف بیٹھے ہیں، اس ایوان میں اس سے پہلے کئی وزیر اعظم رہے ہیں. اسمبلی میں جس وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، کئی وزیر اعظم اس سے پہلے بیٹھ چکے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے وہ. کل کوئی اور وزیر اعظم آتا ہے، کیا دوبارہ کوئی 10-15 ہزار افراد، 20,000 لاکھ، میں کہتا ہوں 10 لاکھ لے کے پھر اسمبلی کے سامنے آتا ہے؟ آپ کہیں گے پھر اس وزیر اعظم آپ کو سمجھوتا کرنے کے لیے کوئی نہیں کہہ رہا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، 6 ماہ 1 سال کوئی نہیں گورنمنٹ کر سکتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مطالبہ نواز شریف سے نہیں کر رہے، آپ ملک کے منتخب وزیر اعظم سے کر رہے ہیں. دیکھیں پاکستان خدا نخواستہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے کہ آپ چند ہزار افراد اکٹھے کریں. میں بالکل ریالٹی کی بات اب کر رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ وزیر اعظم کو کہ بھائی اب ہم آ گئے ہیں، اب آپ کو جانا ہوگا. پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، پاکستان میں آزاد عدلیہ ہے، آزاد میڈیا ہے، پاکستان میں اللہ کے فضل سے ادارے ہیں.
پاکستان اس طرح کا ملک نہیں ہے بتا رہے ہیں سب کو پتہ ہے. اور میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا میرا بھائی مائنڈ کر گئے تھے میں انصاف نہیں مل سکتا. میرے بھائی اسلامی ملک کے قصاص میں نے کسی کی ذات کو نہیں, میں نے صرف میرے منہ سے یہ لفظ نکلا اور نیوکلیئر پاور ہے اور اللہ کے محبوب کے حقوں پر احتجاج نہیں کر سکتا, آپ نہیں کریں, غزہ کے بارے میں اپنی آواز نہیں اٹھا سکتا, ڈپلومیٹک آفینسو نہیں کر سکتے. ضرور کیا ہے آپ نے جو وہاں پہ کیے ہیں, غزہ میں لوگ مر رہے ہیں اور آپ یہاں جو دفن کر رہے ہیں. میں اس لیول پہ گفتگو نہیں کر رہا. ابھی تک انڈیا کا میرا بھائی ماڈل ٹاؤن میں آپ ہماری پروگرام کو 2 منٹ روکیں, ذرا پی ٹی آئی کے دھرنا چلائیں, مائیں بہنیں بیٹیاں جو کر رہی ہیں وہ ذرا کیا کر رہی ہیں, ہماری غیرت ہے, ہماری حرمت ہے, چھوڑیں اس بات کو. میں جا ہی نہیں رہا اس طرف, آپ چلا دیں نا, میں کیوں کر رہی ہیں آپ دکھائیں ذرا. دیکھ رہی ہے وہ جو بھی صحیح غلط جو سب دیکھ رہی ہے. اس ایشو کو میں چھیڑتا ہی نہیں ہوں, نہ میں اس ایشو کو چھیڑوں گا, نہ میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب نے شادی کرنی تھی لاہور کر لیتے. اتنے لوگوں کو آپ کہتے ہیں جی نیا پاکستان بنے گا, میں شادی پاکستان سے پہلے نہیں کریں گے نا, بنانے دیں. نیا پاکستان کی بنیاد اگر یہ ہے تو علماء والحفیظ, کمر زمان طاہرہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت یہ لڑائی کے موڈ سے نکلے. ایک طرف آپ لوگ بتاتے ہیں اب تک ملک کو 490 ارب روپے کا نقصان ہو گیا. آپ کا تو پہلا نعرہ بھی معیشت, دوسرا بھی معیشت, تیسرا بھی معیشت, اب نظر نہیں آ رہا یہ نقصان آپ کو. کوئی ون سچویشن نکالنی ہے. یہ روایت, میں تو صرف اس روایت کی بات کر رہا ہوں, میں نواز شریف کی بات نہیں کر رہا, میں ملک کے منتخب وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں. اور میں نے بھی یہ مشورہ دیتا ہوں موجودگی میں انصاف نہیں ہو سکتا. اگر کبھی یہ بھی ملک کے وزیر اعظم بنے اور ان کے ساتھ کسی نے اگر یہ حرکت کیوں نہیں کرا, یہ بالکل استعفیٰ نہ دیں کہ آج مولانا فضل الرحمان کے جو انہوں نے اسمبلی میں تقریر کی, ان کے طلبہ کی تعداد ان کے دھرنوں سے 20 گنا زیادہ ہے. سر اللہ ان کے طلبہ کی تعداد وہ بھی آ جائیں گے. ہمیں مجھے ایک بات بتائیں, جس کی لاٹھی اس کا بھینس, شخصیت جس کی لاٹھی اس کا بھینس, وہ پچھلے 25 سال میں اقتدار سے باہر کب رہے ہیں؟ نہیں رہے. میں وہ بات نہیں کر رہا, آپ اپنا نام لے لیجیے, میں ان کا نام لیتا ہوں. کن کے پاس طلبہ کی تعداد 2 لاکھ ہے. سیکٹریل گراؤنڈز پہ آنا ہی نہیں چاہیے. سیکٹریل کی بات کروائیں, الیکشن ریفارمز لے کے آئندہ آنے کا راستہ بند ہے. سیکٹریل کی بات نہیں کر رہا, میں افرادی قوت نہیں کریں گی. سیکٹریل لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے, سیکٹریل لفظ استعمال کیا ہے. پیر صاحب کی اجازت سے سیکٹریل لفظ استعمال ہوا ہے. قطعی طور پہ سیکٹیرین کے حوالے سے میں نے بات نہیں کی. ٹھیک ہے, کسی بھی فقہ کے کسی بھی عالم دین کے پاس اگر 1 لاکھ سٹوڈنٹس ہیں, کسی کے پاس بھی وہ یہاں کے لا کے بیٹھ جاتا ہے, اس کو 20 سال آپ کے اقتدار سے. میں روایت کی بات کر رہا ہوں, یہ روایت غلط ہے. اچھی روایت آپ ڈالتے ہیں, افہام و تفہیم سے یعنی ہم اس روایت کو اجازت دیں کہ آپ یہ روایت لیں, آپ اچھی روایت ڈالیں, معاملے کو حل کریں. افہام و تفہیم سے ہو رہا ہے, ہو جائے گا, کافی قریب ہو گیا ہے. کتنا قریب ہو گیا ذرا وہ بتا سکتا ہوں اتنا دونوں ملا کے بھی لاجک کے. اگر کوئی بھی بندہ یہاں پہ آئے گا تو لوگ اس کے پیچھے نہیں ہوں گے. ریلیجیس لیڈر ہے یا پولیٹیکل ذرا یہ بھی پاکستان عوامی تحریک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر رجسٹرڈ ہے, ریلیجیس لیڈر کے طور پر نہیں ہے نا, وہ اس وقت پولیٹیکل رجسٹرڈ ہے, وحدت مسلمین پولیٹیکل رجسٹرڈ ہے, مسلم لیگ پولیٹیکل رجسٹرڈ ہے. دیکھیں ایک الائنس ہے نا, الائنس پولیٹیکل اس کی گراؤنڈ ہے. اب دیکھ میں بتا رہا ہوں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو تھے وہ غیر جانبدار نہیں ہوئے, الیکشن جانبدار تھے. اور قادری صاحب نے تو خیر, میں نے تو الیکشن لڑا لیکن اس وقت ان کے نظریے سے میں اتفاق نہیں کرتا تھا. انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ ہوگا, لیکن وہ بہرحال ہمارے سامنے آ گیا. اب جب یہ معاملہ ختم ہو جائے, اب آپ ایک مرتبہ انگوٹھا چیک کروا لینا. سب لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں اس پارلیمنٹ کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں, وہ اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہیں, وہ ان ویریفائڈ ووٹس لے کے آئے ہیں, وہ داندلی کر کے آئے ہیں. جب آپ یہ راستہ ایک مرتبہ ختم کر دیں گے, آپ الیکٹورل ریفارمز لیں گے. جعلی کہہ رہے ہیں نا, دیکھیں اگر آپ پی ایم ایل این کو کہہ رہے ہیں, آپ ان کے مینڈیٹ کو جعلی کہہ رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ کو سب کو چیک کریں نا, سب کو چیک کریں, اے ٹو زی چیک کریں. چیک کر کیوں نہیں ہو سکتا؟ نیشنل اسمبلی کا میں نے پہلے بات کی تھی, جتنا پیسہ سیکورٹی پہ لگ گیا نا یہ اس کو روکنے کے لیے انقلاب مارچ کو, اس سے آدھے پیسوں میں یہ سب کے سب ویریفائی ہو جانے تھے, انگوٹھے چیک ہو جانے, سر پتہ لگ جانا, اور اس کا راستہ رک جانا تھا. یعنی کہ نیت ہی نہیں ہے چیک کرانے. کرائیں, بسم اللہ کریں. آپ چلیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیٹ پہ چیک کروا لیں, ابھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں نیت ہی نہیں ہے چیک کرانے کی. آپ کے قائم, آپ کے جو صوبہ سندھ کا چیف منسٹر ہے اس نے تھم امپریشن کے اگینسٹ اسٹے لیا ہوا ہے. پارس, اب ایک چیز بہت آسان, جب بھی ملک میں سوموٹو ایکشن لیے جاتے ہیں, جی بالکل, چیف جسٹس لے لیتے ہیں, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ بھی لیتے ہیں. بالکل. ایکس ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن محمد فضل خان نے آج کنفیشن کی ہے, کیا ہی اچھا ہو
کہ آج سپریم کورٹ حرکت میں آئے اور سوموٹو ایکشن, کیونکہ وہ بڑے کی پوسٹ پہ تھے, ان کو بلایا جائے. اگر وہ غلط بول رہے ہیں ان کو ایگزیمپلری پنشمنٹ دی جائے, اگر وہ سچ بول رہے ہیں تو انکوائری انیشیٹ کی جائے. کیا یہ میں غلط ڈیمانڈ کر رہا ہوں؟ کی بات بالکل صحیح ہے. اچھا آگے ایڈیشنل سیکرٹری کے ایک انٹرویو کے اوپر وزیر اعظم استعفیٰ دے گا, اندازہ کریں کتنی اچھی روایت ہے. فارس ایک اور چیز, بڑی اچھی بات ہے. ایک اور چیز انہوں نے بھی کہا ہے کہ 1 لاکھ طلباء ہیں مدرسوں میں, مدارس میں. جی علماء کسی کے پاس بھی ہو سکتے ہیں. علماء کرام وارثین انبیاء کرام ہیں. میں ڈاکٹر صاحب, علماء کرام وارثین انبیاء کرام ہیں. ہم اس ملک میں یہ جو پولرائزیشن دن بدن فرقوں اور مذہب اور پتہ نہیں مسلک اور سارا جو سلسلہ چل رہا ہے, اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے جمعیت علماء اسلام کا مقابلہ کیا خیبر پختونخوا میں, ساؤتھ آف کے پی میں. ہمارے خلاف فتوے لگائے گئے, ہمارے خلاف کہا گیا کہ یہ یہودی ہیں, کیا کیا نہیں کہا. ہم الحمدللہ پھر بھی آج بھی مجھے مولانا صاحب ملتے ہیں, میں ان کو عزت دیتا ہوں, بزرگ. بہت اچھی بات. اب کیا میسج میں ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہا ہوں یار, مجھے آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ. میں آپ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے اچھے لفظ استعمال کیے مولانا صاحب کے لیے. کاش کہ جب آپ کنٹینر پہ جاتے ہیں تو یہ تھوڑی سی جو ریکویسٹ ہے یہ اپنے قائد کریں. جو خان صاحب نے مولانا صاحب کے لیے آج لفظ استعمال کیے, میں یہ کہنا چاہوں جلدی سے, کاش ان جیسے جذبات ہر تحریک انصاف کے ممبر کے ہوں, خاص طور پہ لیڈر کے بھی. مولانا فضل الرحمان صاحب, ود آل دا ریسپیکٹ فار ہم, مجھے یہ بتائیں, تاریخ بھولتی نہیں ہے. تاریخ کیا کہتی ہے کہ جب انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ ایک عورت پرائم منسٹر بن جائے تو جمعے کی نماز نہیں ہوتی. آج ان کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ آج میں طارق فضل چودھری صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو کچھ ہزار لوگ ان کو نظر آ رہے ہیں یہ حقیقت بننے جا رہی ہے, اور کل آپ اس کے خود گواہ ہوں گے انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے, بریک لے لوں, بریک کے مزید بات کریں گے, دیکھتے رہیے گا سما. اچھا شہریار رافیجی صاحب, ایک اور بات بتا دیں ذرا, پھر آگے چلتے ہیں. سراج الحق صاحب نے آج ایاز صادق صاحب سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے یہ ان سے درخواست کی ہے کہ استعفے کو منظور نہ کیا جائے. اب وہ آپ کے اتحادی ہیں, تو کیا کوئی بیچ کی راہ نکل گئی ہے؟ وہ یہ بات کی درخواست کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو جماعت اسلامی اور سراج الحق صاحب کی جانب سے تردید نہیں آئی نا ابھی تک اس بات کی بھی کوئی؟ میری بات سنیں, ہمارا کام تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کے اور صوبائی ممبران کے سوائے خیبر پختونخوا کے اپنے استعفے اپنے کنسرن جو اسپیکرز ہیں ان تک چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک اور بات اسی میں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کے جو استعفے کا معاملہ ہے نا اس میں کچھ اختلافات ہیں, چونکہ خبریں یہ ہیں کہ 13 اراکین اسمبلی پر مشتمل NA4 کے آپ کے میاں گلزار خان ہیں, وہ ایک انہوں نے کوئی فارورڈ بلاگ بنا لیا ہے اور وہ اس موڈ میں نہیں ہیں کہ وہ استعفے دیں. خبر صحیح؟ میں گلزار خان میرے بزرگ ہیں, I have a lot of respect for him, کمپٹنٹ مین, ریٹائرڈ سول سرونٹ ہے. وہ ان کی ایجیوپلاسٹی ہو رہی ہے, اگر وہ ہاسپٹلائزڈ ہیں تو یہ ساری رومرز ہیں. آئی ڈان میں بھی یہ چیز آئی ہے, ہماری خود بات ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے, ابھی آپ نے خود بتا دیا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, وہ اس وقت سو چکے ہیں, ورنہ میں ان کی تھوڑا سا لیٹ ہمارا شو ہے, ورنہ میں ان کی بھی کال لے لیتی. وہ کہہ رہے ہیں ان کو استعفے دینے کے وہ موڈ میں نہیں ہیں, انہیں اختلاف ہے. آپ زیادہ بہتر اور بتا سکتے ہیں, ایسا کچھ ہے؟ میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں فارس, یاد رکھیے جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ناٹ ان پکچر. مجھے ایک MNA ایسا نہیں ہے جس نے مجھے کہا ہو کہ میں استعفیٰ یا میں واپس لے رہا ہوں یا کچھ. کمپلیٹ کانفیڈنس ہے اپنے لیڈر پہ, قائد پہ, اور یہ اگر ایسی کوئی بات ہے 1-2 دن میں ساری چیز کلیئر ہو جائے گی. گلزار خان صاحب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی, آپ اتنے بڑے بڑے ڈیسیشنز لے رہے ہیں اور آپ ان سے جو ہے, یہ تو پھر گلزار خان آپ کو جواب دے سکتے ہیں. یہ انہوں نے بات کی ہے, انہوں نے کل آج سوچ چکے ہیں, میں کل پوری کوشش کروں گی ان کا بیپر لوں اور تاکہ وہ یہ بات کریں پھر پروگرام کے اندر. شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا مجھے نہیں پتا کتنے استعفے ہیں, کس کس کا استعفیٰ ہے, بس میرے ہاتھ میں یہ اینولپ ہے جو انہوں نے جا کے سیکرٹری کو دے دیا تھا. اب دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے. حامد رضا صاحب ایک بات بتائیں, اس صورتحال میں بھی پہلے بھی ذکر ہوا جب پولیٹیکل فورسز جو ہیں جب وہ جمع ہو رہی ہیں, آپ کے خیال میں یہ ملاقاتیں کتنی خوش آئند ہیں, اور جو سب یہ مل کر بیٹھ رہے ہیں کیا ان کا اسٹیچر, ان کی سٹینڈنگ, ان کی کمٹمنٹ جو ہے وہ ایسی ہے کہ گورنمنٹ کو اسٹرینتھ دے سکے؟
دیکھیں آئی ڈونٹ تھنک سو، پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ نظریے کی بنیاد پر اس جگہ پہ آ کے بیٹھے، ہمیں نکلتے ہوئے پتا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتا کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. تو ہم وی ہیو نو کنسرن ود دیٹ کہ کون بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا. ہم نے اپنا جو اصول بنایا تھا وہ اس وجہ سے نہیں بنایا کہ پیپلز پارٹی وہاں چلی جائے گی، ANP وہاں چلی جائے گی تو ہماری پالیسی یہ ہوگی یا ہماری اسٹریٹجی. چودھری برادران سے بھی ملاقات کی ہے زرداری صاحب نے، کیا قادری صاحب کو منانے میں کے لیے یہ کچھ کارآمد ثابت ہو سکتی ہے ملاقات؟ جو باتیں بریک ہو کے میڈیا پہ آ گئی، میری چوہدری صاحب سے بات ہوئی ہے، خود میں شام ان کے ساتھ تھا، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم موجود تھے، جو جنرل انہوں نے باتیں کی ہیں اور اس میں انہوں نے ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو بچانے کے حوالے سے جو جنرل باتیں کی ہیں بس وہی ہیں، اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں ہوئی. اور یہ میں آپ کو بالکل واضح کر دوں، جو مرضی جہاں پہ مرضی سٹینڈ کرے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کس جگہ پہ 9 کھڑے ہیں کس جگہ پہ 7 کھڑے ہیں. ایک کھڑا ہے تو اپنا موقف اور دے دیں، 7 کھڑے ہیں تو موقف اور دے دیں. ہمیں یہ بھی پتا ہے وہ جو 10 کھڑے ہیں اس 10 میں سے 5 پارٹیاں وہ ہیں جن کے اپنے گھر میں گورنریاں بھی ہیں، صوبائی منسٹریاں بھی ہیں، MNA شپ بھی ہے. ایک گھر میں میرے پاس ابھی لسٹ ہے، میں پرسنل نہیں ہوتا. ایک گھر کے اندر 10 عہدے ہیں، ایک گھر کے اندر. اس پارٹی کی لیجیٹیمیسی یا ایسی ڈیموکریسی جو ہے، اس کا اگر یہ ڈیموکریٹک سینس ہے اور ڈیموکریسی کا صحیح معنی ہے تو پھر یہ ڈیموکریسی ان سب جماعتوں کو جو اکٹھی ہو رہی ہیں انہیں کریڈیبلٹی ان ملاقاتوں سے اب انہوں نے بتا دیا. یہ جو اس سے پہلے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور جو وعدے ہوتے رہے تو اس کی صورتحال سب کو پتا ہے. مورل کریڈیبلٹی بڑی ہے کم ہوئی ہے گورنمنٹ کی؟ میری ایک بات سنیں، میری گزارش ہے کہ آپ نے پہلے استعفوں کی بات کی، اگر اجازت ہو تو میں صرف 1 منٹ پلیز. اور یہ بہت اہم بات ہے، ریلیونٹ بات ہے جو ہم صاحب نے کی ہے. ہم جو لوگ الیکشن لڑ کے آتے ہیں، ہمیں یہ پتا ہے کہ لوگ جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں وہ بڑی توقعات سے دیتے ہیں اور اپنی آپ کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے بعد وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل یہ شخص ہمیں دے گا. اور ہمارے جیسے ملک میں ان کے وہ مسائل، ان کا بجلی بھی جاتی ہے تو وہ مجھے فون کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب بجلی چلی گئی ہے. سب کو کرتے ہیں، الیکٹڈ ممبرس کی بات کر رہا ہوں نا، وہ آپ کا بھی یہی حال ہے. MNA کو امید ہوتی ہے نا بغیر کسی سالڈ ریزن کے، یہ میرا آرگومنٹ ہے، شہریار کا نہیں ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی بڑی توقعات سمیٹ کے یہاں تک آئے تھے اور PTI نے بڑے ینگ انرجیٹک لیڈر دیے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. جی بالکل. اس لیے انہوں نے مجھے کہا نہیں کسی نے، میں بحیثیت ایک ممبر قومی اسمبلی ان کی دلی کیفیت سمجھ سکتا ہوں کہ کتنے بوجھل ہیں، کیونکہ یہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کسی خاص یہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپ ایسی بات میں نے کسی میں بات نہیں کی، نہیں کسی کی بات نہیں کی ہے، کسی ایک کی. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ملک کی خدمت پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کرنا چاہ رہے تھے، پارلیمانی انداز سے اپنا کردار ادا کرنا چاہ رہے تھے اور بڑے ایمرجنگ لیڈرشپ ہے یہ. اس سے زیادہ میرا کوئی کمنٹ چاہ رہے تھے تو کر کیوں نہیں رہے؟ بہرحال نہیں، وہ تو ان کی لیڈرشپ کا فیصلہ نہیں، انہوں نے اوبے کرنا ہے. نواز شریف آج گئے تو میں 10 استعفے دے دوں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف، اس کا بھی جواب دے دیں. نہیں جہاں تک پہنچے ہیں، اب ہم نے پھر وہ جمہوریت کی بات کی، میں اس کے اوپر آتا ہوں. کون سا ایسا وہ گھر ہے جہاں پہ 10 عہدے ہیں؟ پیر صاحب نے کہا 10 نہیں ہوں گے، 22 ہوں گے، لیکن میں کم بتا دیا آپ نے 25. آپ اپنا موازنہ کرتے ہیں جناب بیٹھ کے برطانیہ سے، امریکہ سے. ٹھیک ہے، برطانیہ کا 400 سالہ تاریخ ہے، 9 اسپیکر پھانسی لگے ہیں برطانیہ کے. ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیں برطانیہ کی جمہوریت کو یہاں تک پہنچانے میں. آپ کا 67 سال ہوئے ہیں ملک کو، مجھے پھانسی لگتی ہے 30 سال نہیں، آپ کی پھانسی لگنے سے بات بنے گی نہیں. 30 سال لگانی ان کو سال نہیں ہوئے، جنہوں نے بندے مارے لگا دیں. میں ڈاکٹر صاحب سے اختلاف تاریخ میں 30 سالہ تاریخ میں آپ مقابلہ کر رہے ہیں برطانیہ سے. اگر آپ اسی سے سیکھنا ہے تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں امریکہ کی. وہاں پہ بھی صدارتی الیکشن میں بش میں اور الگور میں مثال ضروری ہے، اس لیے کہ آپس میں پھٹا ہوا دادلی کا الزامات لگے. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، الگور جیت کے کہا کہ ملک اور قوم کے لیے آپ سال تو آپ بیٹھ کے پیسے بھی لیتے رہے، اسی پارلیمنٹ سے مزے بھی لیتے رہے. تو بگننگ ہوئی 1.5 سال بعد آپ پہ کوئی ایسا صحیفہ سارے اسپیکر 10 سالوں میں درینا مارے گئے، منظور ہو سکتے نہیں کریں گے میں آ جائیں گے. خدا رہا یہ قوم سے سچ بولیں اور آنے والی نسلوں کے لیے وہ پاکستان بنائے جو قائد کا وعدہ تھا. یہ اپنے گورنمنٹ کو اور اپنے اقتدار کو تو لمبا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی پکڑ سے کوئی ہمیں کسی کو نہیں بچا سکتا. جمہوریت قوم کے لیے بہت شکریہ. فرمان یہ نہیں ہے کہ 2000 بندے لو اور منتخب حکومت اپنے پسند کی چیزیں نہ نکالیں ہر چیز میں سے. پاکستان کے لیے اچھا کریں، پاکستانی عوام کے لیے سوچیں. بہت شکریہ آپ سب کا. ٹھیک، اور دیکھتے رہیے گا.